बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में खुश आमदीद कहते हैं। भारत में G20 इजलास शुरू है। इस इजलास में बड़े ममालिक शिरकत कर रहे हैं। अमरीका के सदर इस इजलास में शरीक हैं, लेकिन चीन के सदर इस इजलास में शरीक नहीं हैं। दूसरी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी इस इजलास में शरीक नहीं हैं। याद रहे कि भारत पूरी दुनिया को ये बताता है कि भारत एक बड़ा पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे नज़र डाली जाए, वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंसानी जेल मौजूद है। दूसरी तरफ खुद भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ हो रहा है, वो भी अब पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुका है। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इस इजलास की तैयारी के सिलसिले में नई दिल्ली को भी एक किस्म की छावनी बनाया गया है और इतलात ये हैं कि यानी कई सौ किलोमीटर दूर भी नई दिल्ली से मुसलमानों की जो मार्केटें हैं उनको जलाया गया है, उनकी दुकानों को जलाया गया है, और महज सिक्योरिटी के नाम पे। और इसके साथ साथ उनके कारोबार को भी बंद किया गया है और बहुत से मुसलमानों को, यानी दर्जनों अफराद को नई दिल्ली में सिक्योरिटी के नाम पर गिरफ्तार किया गया है। तो एक तो खित्ते में ये एक पेशरफ्त जारी है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इससे पहले कुछ रोज़ कबल ब्रिक्स का इजलास भी हुआ था और उसमें कुछ नए ममालिक को भी शमूलियत की बाकायदा दावत दी गई है, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और बहुत से ममालिक हैं। चीन जो है वो ये ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान भी इसका रुकन बने, और अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान जो है इसका मेंबर बनने के हवाले से वो जो मराहिल हैं उनसे वो गुजर रहा है और पाकिस्तान ख़्वाह है कि इसका मेंबर बने। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर एक कशीदगी बाकायदा तौर पर मौजूद है। आज तीसरा रोज़ है, तुरखम सरहद बंद है और एक तरह से बॉर्डर्स को सील किया गया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए गए। चतराल की अगर हम मिसाल लें तो चतराल की 2 चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, और इस हमले में अफ़गानिस्तान के जो 3 सूबे हैं, जिसमें कुनड़ है, नूरिस्तान है, बदख्शां हैं, ये सूबे जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। यानी अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान बार बार अफ़गान तालिबान से और वहाँ की हुकूमत से मुतालबा करता रहा है कि वहाँ की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। ख़ुद अफ़गान हुकूमत ने दोहा मुआहिदे में भी ये कहा था कि किसी सूरत में भी अफ़गान सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये तमाम वो जो जहतें हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे इंतहाई मोहतरम साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी। शाहिद कियानी साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियोज़ में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास। अहमद सईद साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद कियानी साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे और G20 इजलास की हम बात करेंगे। आप हमें बताएंगे कि एक तो चीन और रूस के सदर जो हैं वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ी खबर भी है। देखें जी, बात यह है कि G20 इंडिया क्योंकि इस वक्त वर्चुअली चौथी या 5वें नंबर की ये माशी क़ुव्वत बन चुका है, तो ये क्या G20 की जो समिट है इसमें से कुछ निकलता है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर इश्यूज़ बहुत हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक इंडिया की एक वो समझते हैं कि ये उसकी कामयाबी है कि उसने इतने बड़े ममालिक के जिनकी GDP ग्रोथ इतनी ज़्यादा G20 मेंबर्स हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है और यहाँ पर उनको मीटिंग करवाई है। अब जब यहाँ आ जाती है बात कि ये 2 सदर क्यों नहीं आए, मेरी ओपिनियन ये है कि सदर शी जिनपिंग जो हैं वो क्यों नहीं आए। वजह ये है कि अगर आप ये देखें ये जो अभी 3-4 हफ्तों में अमेरिका ने चीनी जो चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई, सॉफ्टवेयर पर पाबंदियां लगवाई, रीज़न उसकी वजह यह है कि वहाँ पर इलेक्शन मोड में चला गया अमेरिका। वहाँ पर वोट लेने के लिए उन्होंने ये किया कि हर कोई दिखाना चाहता है कि वो चीन को बताया जाता है कि जी हमारा ये हरीफ है, सारी जॉब जो हैं यहाँ से वहाँ चली गई हैं। तो वोट लेने के लिए डेमोक्रेट भी रिपब्लिकन्स दोनों एक दूसरे के मुकाबले पर आए हैं। तो बाइडेन साहब जो सदर हैं वो ये दिखाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने देखा है। और सदर जी जिनपिंग जो है वो हिंदुस्तान के साथ जो इश्यूज़ हैं वो अलग हैं, वो बॉर्डर के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अवॉइड करना चाहते हैं सदर बाइडेन से, क्योंकि अगर वो आते तो ऑन दी साइड लाइन्स ये सबसे एफर्टलेस होता है
کہ سائڈ لائن پر آپ کسی اور کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے ہیں لیکن یہاں پر بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن اس کو اوائڈ کیا۔ صدر پوٹن کیوں نہیں آئے؟ وہ ایک بڑا انڈرسٹینڈنگ میں بات ہے کہ یہ جو یوکرین کی جنگ ہے وہ بڑی کانٹروورشل ہو گئی ہے۔ اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں گے جب یہ پریس ریلیز ایشو ہوگی، جب ختم ہوگا تو اس میں تنقید ہوگی، مجھے لگ رہا ہے روس کی تنقید ہوگی، تو وہ نہیں چاہتے، تو انہوں نے چین نے اپنے وزیر اعظم کو بھیجا ہے اور روس نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے تاکہ وہ تو ان کو اشارہ چلا جائے گا، یا یہ کہ فارن منسٹر وہاں بیٹھے گا اور کوشش کرے گا کہ جو پریس ریلیز ایشو جو ہوگی، جو کمیونیکے ایشو ہوگا، اس کے اندر تنقید کو تھوڑا سا کم کیا جائے۔ تو یہ آپ درست اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یوکرین جنگ پر جو ہے وہ مذمت کرنے کی بجائے تمام ریاستوں کو طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم رکھا جائے۔ ایبسلیوٹلی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہے، اور یہ ہندوستان نے ان چیزوں، کیونکہ ان کو پہلے سے یہ چیز کا پتہ تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حالانکہ جو آپٹکس جو شو کرتے ہیں وہ ایک طرح سے ہندوستان کی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دھچکا ہے، ناکامی تو نہیں، دھچکا ہے کہ بھئی دو اتنے بڑے لیڈرز، روس کے ساتھ ان کے تو دیکھیں نا 70-75 سال کے پرانے تعلقات ہیں، تو وہ نہیں آئے ہیں، اور ان کے، اور آپ سوچیں کہ بیہائنڈ دا سینز کتنی پرسویشن کی گئی ہوگی روسی حکومت کے ساتھ کہ جی پلیز ان کو بھیجیں، اور چین کا نہ آنا، تو یہ ہے، دھچکا تو ہے۔ لیکن اور اگر آپ دیکھا جائے تو ایک G20 کی جو میٹنگ ہے جس کے اندر امریکہ کے صدر اور جو باقی لیڈرز ہیں، فرانس کے ہیں، برطانیہ کے ہیں، یہ سارے آ رہے ہیں، تو ایک طرح سے یہ ایک ہندوستان کی ایک طرح سے ان کی کامیابی ہے۔ میں تھوڑا سا ایک بتاؤں ایک اور بات، ایک تھوڑا سا ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ جو ایئر فورس 1 ہے امریکن پریزیڈنٹ کا جہاز ہے، اس کے اندر پریس والے آئے اور وہ چاہتے تھے کہ جو مودی صاحب کے ساتھ جو ان کی 1 to 1 ملاقات ہے اس میں ان کو روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟ یہ دیکھیں، آپ سوچیں، ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ بھی ساتھ تھے، ان کو روک دیا گیا، اور ایک عجیب سی وہ بنائی، روک اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے، جو پریس والے تھے، ڈیفینیٹلی مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو مودی سرکار کی مسلمانوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بھی ہیں، یہ مائنورٹیز کے ساتھ جو حالات ہیں اس پر انہوں نے کوسچن کرنے تھے، تو انہوں نے ان کو جانے سے وہاں پر روک دیا۔ اور بعد میں جو ایک پریس جو ایشو کی گئی ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں neither here neither there، اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے جمہوریت کے متعلق بات کی ہے، ہم ان کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے ان سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ جمہوریت کا مطلب تھا کہ جی ہر آدمی کو حق ہے اس ملک میں رہنے کا، تو اس میں تنقید تو نہ ہوئی، لیکن ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن یہ جو فریڈم آف پریس ہے اس کو ایک دھچکا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کیوں نہیں جانے دیا، جانے دیتے، ساتھ تو آپ لے کر آئے تھے ان کو، بالکل صحیح، اور ہوسٹ کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی، بٹ اینی وے یہ ایک جسے کہتے ہیں گلوبل پالیٹکس ہے۔ گلوبل پالیٹکس ہے، ٹھیک۔ احمد سعید منہاج صاحب، یہ G20 کے اجلاس تو ہو رہے ہیں نئی دلی میں، لیکن دنیا کو جو ہیومن رائٹس وائلیشن، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں، بہت بڑی انسانی جیل ہے، پھر بھارت کے اندر مسلمان اقلیتوں کے ساتھ یا دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، چرچز جلائے جا رہے ہیں، کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا، کسی کو بخشا نہیں جا رہا، دنیا کو اس کا بھی نوٹس تو لینا ہوگا نا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل میں شاہ صاحب کی بات کو اس کو لیڈ لیتے ہوئے اگر میں آپ سے بات کروں اگر کہ G20 جو ہے بیسیکلی اس کا جو یہاں پہ اجلاس ہونا ہے نیو دہلی کے اندر، یہ کوئی اس کی کامیابی تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ الفابیٹیکل آرڈر کے اندر ان کی پریزیڈنسی آئی تھی جو اسی سمٹ کے بعد جو اب برازیل کو شفٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے انڈونیشیا میں تھا، تو ساؤتھ ایشیا میں اس کی ضرور یہ پہلی سمٹ ہے، لیکن یہ اس کے پروسیجرل اس کا یہ نیو دہلی میں اس نے آنا ہی تھا، نہ کہ اس کا کوئی اسپیشل انڈیا کو جو اس کا فیور ملنا تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اگر آپ کی جوائنٹ ڈکلریشن ڈرافٹ ابھی شام میں ہوئی ہے وہاں پر، تو اس میں کسی ہیومینیٹیرین جو افیئرز ہیں، اسپیشلی جو منی پور کے اندر کرسچنز کے ساتھ کیا گیا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ جو زمین تنگ کی گئی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں ہے۔ جہاں تک دو مین پریزیڈنٹس کا وہاں پہ نہ آنا، اس میں اگر اپنی انالیسس کے حساب سے کہوں تو سب سے پہلا آپ کا جو پچھلے 3-4 مہینے پہلے چائنا نے اپنا جو نقشہ جاری کیا تھا، اس میں لداخ کے ایریا کو چائنا کا حصہ دکھایا گیا تھا، جس پہ انڈینز کو کافی جو ہے وہ اعتراض تھا، اور آج جو وہاں پہ جے شنکر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی جب ایک پریس میٹنگ کر رہے تھے
تو اس میں کہا تھا کہ ہمارے لیے انویل نہیں ہے تو نہ ہے، تو یہ قسم کی ڈسمسیو اور ایک ایروگنٹ قسم کی اپروچ ان کی دکھاتی ہے. سیکنڈلی جو چائنا کا یہاں پہ نہ آنا، اس میں ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ G20 کے فورم سے جو بائیڈن صاحب نے اس میں اناؤنس کی ہے کہ اوبور جو ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، اس کے آن پیرل سی پیک کی طرح کا انڈیا، سعودیہ، UAE اور آگے جارڈن، اسرائیل، اس کے تھرو ایک اکنامک کوریڈور بنانے کا اعادہ کیا گیا، جس میں شپ لائن کو بہتر کیا جائے گا، روڈز اور جو ہے ریل کو بہتر کیا جائے گا. تو ایک پیرل جو چیز ہے سی پیک کے یا اوبور کے پیرل جو ایک چیز بنانے کی کوشش کی گئی، تو ان حالات میں پریزیڈنٹ جی کا آنا یہاں پہ بنتا بھی نہیں تھا. سیکنڈلی جو پیوتن صاحب یہاں پہ نہیں آئے ہیں، وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ برکس میں بھی ورچولی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا جب یہ ساؤتھ افریقہ میں اس کی سمٹ ہوئی تھی اگست کے اندر. تو اس کی وجہ جو ون آف دی مین ریزن جو ہے وہ ان کے انٹرنیشنل جو کرمنل جو کورٹ ہے، یہ ٹریبونل ہے، اس میں انہوں نے ان کو وار کرائمز کا مرتکب پایا، اور وہ کو شاید وہ کہتے ہیں کہ وہ اریسٹ کی طرف نہ چلے جائیں، جو ناممکن ہے. لیکن پولیٹیکلی اور جو ہے اس میں جوڈیشلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کے ایک تھریٹ کی جو ہے نا وہ ضرور لوم کرتی ہے. اور دوسرا مزید جو پوتن صاحب نہیں آئے، اس میں جب ان کی جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی بالی کے اندر انڈونیشیا میں لاسٹ دسمبر میں، تو اس میں یوکرین وار کے اوپر کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دینے کا اعادہ کیا گیا تھا. لیکن آج جو ڈرافٹ کمیونیکے آیا ہے اس میں 7-8 پیراز ضرور ہیں، جبکہ جیو پولیٹیکل کے حساب سے کوریج ہوتی ہے 34 پیج کی جو ہے ان کے کمیونیکے کے اندر، لیکن اس میں 7 پیراز یوکرین پہ ہیں، لیکن اس میں رشیا کا کہیں ذکر نہیں ہے، کیونکہ رشین گورنمنٹ نے اور اس کے فارن منسٹر نے صاف کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ جس میں رشیا کو امپلیکیٹ کیا گیا یا یوکرین کے حساب سے کنڈیم کیا گیا تو اس کو وہ ریگریٹ کریں گے اور اس کو ریجیکٹ بھی کریں گے. تو بڑی مائلڈ قسم کی ایک نبی تلی قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کے اوپر جو یوکرین کے پریزیڈنٹ انہوں نے بڑا ایک سرکاسٹکلی کہا ہے کہ جو اس کی جیو پولیٹیکل پیراز ڈالے نا یوکرین کے متعلق، وہ صرف اس طرح کے ہیں کہ یوکرین کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں. اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے ایک استاد نے کوئی ریڈ پین سے اس کو ٹھیک کر کے، تو جیسے ایک رشیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ ایک جو چیز کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی، تو اس طرح سے ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی یہ کولیبریٹو G20 کا فورم ہے، یہ بیسیکلی ایک ارینا بنتا چلا جا رہا ہے پاور پولیٹکس کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کوئی بہت بڑی سکسیس نہیں ہے انڈیا کی، بٹ یس نیو ڈیلی کے اندر ہونا، کانگریس کے جو ان کے لیڈرشپ ہے ان کو انوائٹ نہ کرنا. آج کے ڈنر میں بھی انہوں نے صاف ٹویٹرز کے اوپر بھی اور تمام اس طرح سوشل میڈیاز کے اوپر اس بات کو ریز کیا ہے کہ آج جو ہمیں اپوزیشن پارٹیز کو نہ بلانا، اس لیے صاف شو کرتا ہے کہ آپ دنیا سے انڈیا کا حقیقی چہرہ چھپا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر ڈومیسٹک فورم سے اٹھ رہی ہیں تو میرے خیال میں G20 کا جو کمیونیکے نکلا اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سٹرنگز بھی اٹیچ ہوں گے جو انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کو یاد دلاتا رہے گا. ٹھیک ہے یہ آپ نے اہم بات کی، اور وہی بات جو گیانی صاحب جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے، میں آتا ہوں، میں آپ سے وہ بھی پوچھوں گا کہ کیوں یہ بڑا سافٹ سا ان کا جو ابتدائی کمیونیکے آیا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تقسیم ہے، کیا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ نے کیسے پرسیو کیا ہے یہ G20 کا جو اجلاس ہے؟ اور اس میں ظاہر ہے کہ جو 2 اہم لیڈرز ہیں وہ تو شریک نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو ابتدائی ایک کمیونیکے آیا ہے اس میں بھی بڑا ایک بیلنس قسم کی اپروچ لی گئی ہے یوکرین اور روس کے تنازع کے حوالے سے. جاوید بھائی پہلے تو بہت شکریہ. اب جب بریگیڈیئر صاحب اور شاہد صاحب نے اتنی تفصیلاً بات کر دی ہے تو باقی بتانے کو بچا کچھ نہیں ہے. البتہ میں یہ ضرور بتاتا چلوں، منجے پہ لوگ ہیں، میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ یہ فورم بڑا امپورٹنٹ ہے ان سینس کہ ایک تو ملٹی پولر ورلڈ اس وقت جنم لے رہی ہے، تو اس کے اندر جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں ان کا بڑا کی رول ہوتا ہے، جہاں پہ سینٹرز آف پاورز اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اپنا رول پلے کر رہی ہیں. دوسرا یہ کہ یہ 99 کے اندر وجود میں آئی، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اکنامک کرائسس آیا تھا، اس طرح کے کرائسس کو دوبارہ جنم نہ لینے دیا جائے اور اکانومیز کا آپس میں کوآپریٹ رہے. تیسرا یہ کہ انڈیا نے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی ضرور کوشش کی ہے. دیکھیں جی وہ سینٹر آف ڈپلومیسی ہے اس وقت دنیا کی، اس کے علاوہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ اس کے پاس آ رہی ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے بہت کی ہیں، جس طرح سے شاہد صاحب نے بھی بات کی، بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو سلم ایریا سے جس طرح سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے سامنے بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے، تو جہاں پہ پریس کو اجازت نہیں ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 بڑے لیڈرز، 2 بڑی اکانومیز کے جو پریزیڈنٹس ہیں، جس میں پریزیڈنٹ زی ہیں اور پریزیڈنٹ پیوٹن ہیں، ان دونوں کی شرکت نہ کرنا
اس آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا اس نے اثر ڈال دیا ہے. ویسے بھی اس آرگنائزیشن کے اوپر پہلے بھی تنقید ہوتی تھی کہ اس کے اندر ایکسکلوسیونیس ہے، انکلوسیونیس نظر نہیں آتی. دوسرا یہ کہ اس سے کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر ایک رفٹ موجود ہے، یعنی ویسٹ ایک طرف ہے اور رشیا اور چائنا دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک ولنگنیس نظر آ رہی ہے چائنا اور رشیا کی طرف سے کہ وہ ویسٹ کی ہجمونی کو جو ہے وہ چیلنج پوز کریں. اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی بڑی خوشائن ہے، کیونکہ اس ملٹی پولر اوکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کے اندر میری تو پہلے بھی یہ خواہش تھی کہ پاکستان سارے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اس کو جوائن کریں. اس طرح آپ اپنی ڈپلومیسی کو بہتر انداز سے کرنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے. اور اس دور کے اندر ویسے بھی کوئی اکیلا جو ملک ہے وہ اپنے مفادات کو پراپر طریقے سے پرسو نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانگریس ہے اس کے اوپر بہت بڑا اس کی کریڈیبلٹی کو بلو رسید ہوا ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو G20 کی جو کانفرنس ہے اس وقت انڈیا، اس کی ریلیونس بھی اپنی لوز کر چکا ہے. کیونکہ جو اس میں جو ایجنڈا تھا جس کے ساتھ جو بائیڈن صاحب تشریف لائے تھے کہ یوکرین کی وار کے اوپر کم از کم ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے، جس کو بڑی تفصیلاً بریگیڈیئر صاحب نے بتا دیا، شاہد صاحب نے بھی بتا دیا. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کمپلیٹ ایک ناکامی آپ کو نظر آتی ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا چونکہ ملٹی پولر ورلڈ بن کے ابھر کے سامنے آئی ہے، اس کا یہ ثبوت ہے کہ دو پریزیڈنٹس کا نہ آنا، یعنی وہ ویسٹ کی جو ایک اجارہ داری تھی، ایک قسم کا اس کو چیلنج بھی پوز کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق آئیں گے، اپنے مفادات کے مطابق آئیں گے، آپ کے اس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے آگے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایمبیسڈر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ تو ایک جو آج شام کو جو اعلامیہ آیا ہے اس میں وہی بات کہ انہوں نے ایک سافٹ پوزیشن لی. دوسرا انہوں نے کہا کہ علاقائی سلامتی، خود مختاری، اس پہ انہوں نے فوکس کیا. مغرب چاہ رہا تھا کہ باقاعدہ یوکرین اور روس جنگ پہ مذمت جاری کی جائے، لیکن یہاں پہ سلسلہ کچھ اور ہوا. ایک تو جولائی میں روس نے بحیرہ اسود معاہدہ تھا جس میں جو اناج ہے، خوراک ہے اور کھاد ہے اس کی فراہمی کا اس سے روس نکل گیا تھا. انہوں نے زور بھی دیا ہے اس بات پہ کہ روس کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ اس معاہدے میں واپس آیا جائے. یعنی لوگ جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے معاملات، اکانومی کے معاملات، انرجی کے معاملات، اس پہ زیادہ فوکس ہیں اور یہ تقسیم اسی وجہ سے شاید ہے. دیکھیں جی میں بتاؤں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا، ایون دو نیٹو کے ممبر ہیں، EU کے ممبر ہیں، نیٹو میں تو بہت بڑا یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ہے فوکس بھی ہے اور انفلوئنس بھی ہے، EU میں بھی کسی حد تک ہے. یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ انرجی میں ڈیفیشنٹ ہیں اور رشیا سے وہ گیس لے رہے ہیں، وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. جب یہ آپ سینکشنز کی بات کرتے ہیں نا روس کے اوپر تو وہ کمفرٹیبل. اب دیکھیں کہ آسٹریلین پرائم منسٹر چین جا رہا ہے کافی عرصے کے بعد. اب جب وہ ڈیفیشنٹ ہیں تو وہ لوگ جو وہاں کے جو کنٹریز ہیں وہ تو دے آر آنسربل ٹو دا پیپل آف دیٹ کنٹری، ٹو دا پیپل. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوکرین کی جنگ ہے، یہ اب تو اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا، کہاں جائے گی یہ. تو وہ اپنا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ اس پر تو نہیں ڈال سکتے نا. دے ول فائنڈ کہ جی ایسی کوئی اس میں وہ ہو، کیا کہتے ہیں، جو پریس ریلیز جو بھی کمیونیکے ایشو ہو رہا ہے، جو بھی 34-35 صفحوں کا، اس میں ایک ایسی چیز ہو کہ تنقید بھی ہو اور پلس یہ ہو کہ جی کسی طریقے سے اس کا حل نکل آئے. کیونکہ 100% سارے ویسٹرن کنٹریز اگر سخت قسم کی تنقید کریں گے تو انرجی اور فوڈ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ تو پھر وہ ان کے گلے پڑ جائیں گے. ان کے لوگ ان کو پڑے ہوئے ہیں، بالکل لوگ ان دیکھیں جی عام جب الیکشنز آتی ہیں نا تو ڈومیسٹک ایشوز سب سے فوکس میں ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ روس والا، ابھی امریکہ میں جو بوٹس آن گراؤنڈ کے جو فوجی بھیجے جاتے تھے اب ایشوز ختم ہو گئے ہیں. وہاں پر اکانومی ہے، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جی وہ. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو یہ پریس ریلیز ایشو بھی ہوگی. اور پھر ایک اور بات، ہوسٹ کنٹری کون ہے؟ انڈیا، جس کے 75 سال کے روس کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات ہیں اور ان سے وہ انرجی بھی لے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنٹ ڈیفینس اور اس کے اندر بھی ان کی کوآپریشن ہے. وہ بھی یہ چاہیں گے کہ سخت قسم کی تنقید نہ ہو. آپ دیکھیں کہ فارن آفس میں بندے بیٹھے ہوں گے روسی آفیشل کے ساتھ اور دیکھتے ہوں گے کہ بھئی کس طریقے سے ایک بیلنس کریٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اب ان میں کئی ویسٹرن کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹس چاہتے ہیں کہ روس جائیں. یوکرین ایک علیحدہ چیز ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ کا ہے، وہ رہے بیکاز آف دیز جو اکنامک ایشوز ہیں. ٹھیک. ابھی آپ نے گفتگو میں ایک بڑی اہم بات کی،
اور آپ نے کہا کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر جو ہیں اب وہ چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ آسٹریلیا کوڈ کا حصہ ہے، کوڈ کا حصہ، کوڈ بنائیں۔ دیکھیں نا جی، ریئلزم جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑی ضروری ہے کہ ریئلسٹ اپروچ ہونی چاہیے۔ ریئلسٹ اپروچ یہ ہے کہ وہاں پر بھی چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہے آسٹریلیا کے اندر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہیں، اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ جاری رہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آسٹریلیا کی چین کے ساتھ تو کوئی جنگ تو ہے نہیں۔ بالکل، یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، یہ ہسٹوریکلی چائنا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں رہے، کہ ساؤتھ چائنا کا سی کا بھی ایشو کھڑا ہوا ہے، لیکن اس طریقے سے آسٹریلیا کا چائنا کے ساتھ کوئی اس قسم کے تعلقات نہیں ہے۔ وہ ایک سولیڈیرٹی امریکہ کے ساتھ ہے، ان ملکوں کے ساتھ ہے، وہ کوآڈ کے حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا تو بہت بڑا ایشو ہے، ابھی دیکھیں لداخ ہے، سٹینڈ آف ہوا ہے، جو ابھی وہ ٹھیک کہتے ہیں نقشہ جو انہوں نے نکالا ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس لیول کی ایڈورسری ریلیشن شپ آسٹریلیا کی نہیں ہے جس طرح ہندوستان کی ہے، یا جو ایشوز ہیں ہسٹوریکل ایشوز ہیں ساؤتھ کوریا اور جاپان کے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹ اپروچ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ احمد سعید منہاج صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان جس طرح سے پوزیشن کر رہا ہے، اور پاکستان نے اب دوبارہ پھر یہ کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی طور سے، ٹھیک ہے پاکستان خواہش مند ہے برکس کا حصہ بننے کے لیے، لیکن پاکستان خطے میں ایک توازن چاہتا ہے، سفارتی سطح پہ پاکستان اس پورے خطے میں امن کے لیے کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے چین کے ساتھ مل کر وہ اقتصادی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے۔ ہم بار بار ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں پھر سے کوئی سرد جنگ تو نہیں شروع ہو رہی کہیں اس خطے میں۔ جی بالکل، میں دیکھیں ذکی صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں بھی کور کر دوں۔ ہم ڈاکٹر منور ہو گئے، ذکی صاحب، میں، ہم سارے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسرز بھی ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر۔ شاید کیانی صاحب، آپ کے ریئل پالیٹکس جو ہے اس وقت وہ صحیح معنوں میں سوئنگ کے اوپر ہے۔ آپ کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں وہ پورے کے جتنے اس کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں پورے کے پورے انڈیا کے پاس ہیں، اسپیشلی اس کی ڈیموکریسی، اس کی پاپولیشن، اس کے نیچرل ریسورسز، آرمڈ فورسز، اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن، اور یہ تمام چیزیں۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اکانومی جی ڈی پی جو ہے بڑھتی ہوئی بھی 5ویں نمبر پہ آ گئی ہے، اور جرمنی کو وہ ناک کر رہا ہے، اس کے بعد یو ایس، چائنا اور جاپان کے بعد 4تھے نمبر پر جو ہے یہ انڈیا آنے جا رہا ہے۔ اور ابھی اب آنے والے دنوں میں جو آپ کا گلوبل آرڈر بنے گا، ورلڈ آرڈر بنے گا، وہ جیو اسٹریٹجک کے بجائے جیو اکنامکس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ سیکنڈلی وہ جو کامن نیریٹو ہے آپ کا کہ انڈیا کو ایز اے ریجنل پولیس مین یا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائناز رائز جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے تناظر میں گلوبل جتنی آپ کے پاورز ہیں وہ انڈیا کی طرف فوکس کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب جب آپ نے G7 اور برکس کی بات کی ہے کہ جس میں پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس میں کسی بلاک حصے میں نہ چلے جائیں، برکس میں آپ دیکھیں تو دو آپ کی جو P5 کے کنٹریز ہیں، چائنا اور رشیا شامل ہیں۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ G7 دیکھیں، جو کہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ برکس جو ہے وہ ایک قسم کا ان پیرالل ٹو G7 ہے۔ G7 کے اندر فرانس، UK اور US ہے۔ دیٹ مینس ایک ویسٹرن گروپ ہے اکنامک اور پولیٹیکل لحاظ سے، اور ایک رشیا چائنا لیڈ کرتا ہو برکس کے اندر، اس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اگر پاکستان آپشن سوچ رہا ہے تو اس کو اس بات میں واضح پوزیشن لینی ہوگی کہ کیا وہ کسی بلاک میں انٹر کرنے تو نہیں جا رہے۔ اس سے پہلے ابھی جو کیئر ٹیکر ہمارے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بلاک کی پالیٹکس نہیں بنیں گے، بلاک کی پالیٹکس نہیں کریں گے، لیکن وی ہیو ٹو ہیو ان سم جو ہے وہ اس میں بلاک کے اندر جس میں آپ کی اکانومی ریوائول کی طرف آپ جا سکیں۔ G7 میں جانا ممکن نہیں ہے، برکس میں چونکہ اس کو ایکسپینڈ کریں اس میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے بڑا کانشیس ہونا ہے کیونکہ انڈیا اپنی پریس کے اندر کہہ چکا ہے، یہ جو اگست کے اندر سمٹ ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کے اندر، کہ پاکستان کو ریزسٹ کرے گا، جبکہ چائنا پاکستان کی ممبرشپ کے لیے لابنگ کر رہا تھا ابھی۔ اور دوسرا اس میں وجہ یہ بھی تھی کہ آف کورس وہ آپ اس میں ایسٹ والے بلاک کے اندر اپنے آپ کو کہیں فکس نہ کر لیں، تو بڑا آپ نے کیئرفلی اس کے اندر چلنا ہے اور کوشش کریں کہ G20 کے اندر ابھی جیسے مہمانوں کو بھی بلایا گیا تھا، جیسے بنگلہ دیش کو انوائٹ کیا گیا آپ کے سو کالڈ ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کے اندر سے، آپ دیکھیں بنگلہ دیش کس طرح اپنی جو ہے وہ فارن پالیسی لے کے چل رہا ہے، وہ برکس میں بھی اپنا جوائن کرنا چاہتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم G20 کے اندر بھی اپنا رسوخ بڑھا رہا ہے، اور اب اس کی ٹریڈ دیکھیں تو گارمنٹس کے اندر وہ چائنا کے بعد نمبر 2 پہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی
अपनी आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो अपना इन हाउस जो इन ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसमें सर फहरिस्त आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपकी दूसरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर इमरजेंसी की बात करें तो इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने भी जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर आपने देखा हुआ ट्रेडर्स के साथ बातचीत भी की और SIFC बनाई है बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके जितने जो आपके इन्वेस्टर्स हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ अभी उन्होंने एक डंडा दिखाया है, जो इस तरह के होर्डिंग्स करते थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे या अपने आपकी जो स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, तो आप देखें कि किस तरह से डॉलर नीचे आया है और अभी चीनी की कीमत भी आप देखें तो 15 रुपए 2 दिनों में कम हुई है। लेकिन ये तमाम चीजें इंडिकेटर जरूर है, इसको सस्टेन करने की जरूरत है। तोरखम बॉर्डर के ऊपर अभी आप जैसे कह रहे थे कि उस पर अलग से आप डिस्कशन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को अपना हाउस जो है पहले इन ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी आप दुनिया के लिए जो है वो रेलेवेंट होंगे और आप इंडिया की तरह जो है वो इक्वल अपना जो है वो रोल प्ले कर सकें। आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दुनिया मानती है, आप न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, आपको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि पहले मैं इनसाइड ठीक करना होगा, आउटसाइड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप कुछ कहना ऐड करना चाह रहे थे? ठीक है डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप बताइएगा कि जाहिर है हम तो बारहा ये कहते रहे हैं और अभी भी कहा गया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल हम जियो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं। यानी इस पूरे खित्ते के अंदर अब जो है वो जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, जियो पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है जियो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमें हर उस फोरम का हिस्सा बनना पड़ेगा जिससे हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क के मफाद को जाहिर है तक़वियत मिले। देखें, मैं 2-4 चीजें रख देता हूँ। पहले तो जो गुफ्तगू है ब्रिगेडियर साहब की, उसी को आगे लेके मैं आगे बढ़ूंगा। मैं समझता हूँ इस वक्त रियल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से हम इस सारी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना का दौरा कर रहे हैं और उसकी हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। गो कि अमेरिका और चाइना के दरमियान में रैट्रिक के हद तक एक दूसरे के साथ चपकलिश आपको नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ $730 बिलियन की आपस में ट्रेड भी चल रही है। इंडिया चाइना का जिक्र अभी हुआ, लद्दाख के ऊपर जो चाइना ने मैप दोबारा वो जाहिर किया जिसके ऊपर इंडियंस को बड़ा एतराज है, लेकिन उसके बावजूद $130 बिलियन की ट्रेड चल रही है। अमेरिका बहुत बड़ा राग अलाप रहा है कि इंडिया जो है वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2022 की आप देखें तो अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर $190 बिलियन की है, जबकि इंडिया के अंदर $49 बिलियन की है। तो मैं राग अलापने को देखूं या फिर मैं फिगर को देखूं, तो मैं समझता हूँ इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाके और अपनी इकोनॉमिक जो हालत है उसको बेहतर बना के इस तरह के फोरम्स में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा? मैं समझता हूँ वो पोजीशन जरूर स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन क्या अमेरिका इकोनॉमिकली बड़ा पावरफुल है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। $30 ट्रिलियन का मकरूज है इस वक्त, 120% उसकी जो आमदनी है उसका ये हिस्सा बनता है। मिलिटरीली क्या ज्यादा पावरफुल है? तो मैं समझता हूँ अमेरिकन जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है दुनिया के अंदर वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होते हुए नजर आती है। यूक्रेन के अंदर बहुत सारी खामियां नजर आई, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी खामियां नजर आई, लेकिन फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर क्यों कर इतना ज्यादा है? उसकी बुनियादी वजह अमेरिकन सॉफ्ट पावर आपको नजर आता है, उसकी बुनियादी वजह अमेरिकन डिस्कोर्स आपको नजर आता है, बड़ा पावरफुल है। वो इस वक्त चाइनीज का भी नहीं है। चाइनीज के बिहाफ के ऊपर सिंगापुरियन जो प्रोफेसर हैं किशोर महबूबानी, वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में आप जिसको भी, हेनरी किसिंजर के अलावा जॉन मीटशाइमर को आप देखें, नॉम चॉम्स्की को आप देखें, यानी आपको एक जबरदस्त किस्म का डिस्कोर्स उठते हुए नजर आता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त सॉफ्ट पावर है। अगर वो टूरिज्म को प्रमोट करता है, अपने वाइब्रेंट कल्चर को प्रमोट करता है। किसी वक्त में पाकिस्तान के ड्रामे बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, पीटीवी बड़ा छाया हुआ था पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। दोबारा सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को डिपिक्ट कर सकता है, ग्लैमराइजेशन न दिखाए, कल्चर को दिखाए, जमीनी हकायक को दिखाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर उठ सकता है। टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपके पास है। खेलों के मैदान में आपको तवज्जो देनी होगी। फिर आपका जो टैलेंट है स्पेशली यूथ का, हम उन चीजों को उजागर नहीं करते। बिलफर्ज हमारे पास ऐसी बच्ची भी है जिसने वो क्लासेस बनाए, जो ड्राइविंग करते हुए आप पहने तो आपको सोने नहीं देगी। वो बच्चा भी मौजूद है जो पानी के साथ गाड़ी चला के दिखा रहा है। वो बच्चा भी मौजूद है जो पत्ती के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ सॉफ्ट पावर की उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तौर पे उभरते हुए आपको नजर आएगा। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि प्यू सेंटर की एक जबरदस्त रिसर्च अभी 4 तारीख को पब्लिश हुई है, सर्वे वो करते हैं, इनफैक्ट वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये सेंटर है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में
جو انڈینس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل کنٹری دکھاتے ہیں. 68% انڈینس یہ سمجھتے ہیں, لیکن دنیا یہ نہیں سمجھتی. دنیا میں 78% یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اسٹل وہ پور کنٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کے بارے میں بھی جو پرسیپشن ہے وہ کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. صرف چائنا کے حوالے سے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے, اور پھر چائنا کے حوالے سے جو ان کی خواہش تھی بیسٹ کی کہ وہ انڈیا ایک قسم کا کنٹین کرے چائنا کو, وہ بھی پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس لیے ٹی ایشلے کے آرٹیکل ہمارے سامنے ہے, اور یہ ڈسکورس خود کانگریس کے اندر بھی اٹھا ہے. کیا انڈیا ہمارے مفادات کو آگے لے کے جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے, بڑی اہم آپ نے بات کی, سافٹ پاور کی بھی آپ نے بات کی, یہ کیسے ممکن ہوگا. ظاہر ہے اس کے لیے ایک اندرونی استحکام کی بھی بہت بڑی ضرورت ہوگی. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شاید کیانی صاحب, اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈسکشن سے جو بات نکلی, ایک تو سافٹ پاور امیج, پاکستان کا کلچر, یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے, سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا, سفارتی سطح پہ بھی ہماری آواز میں طاقت آئے گی. ہم نے دیکھا گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر ہم سیاسی طور پہ بالکل لٹی گئے ایک طرح سے. بالکل. ایک تو میں بات کروں, یہ انہوں نے سافٹ پاور کی بات, میں خود سائیکلسٹ ہوں, ٹریکر بھی رہا ہوں کافی سال. بہت خوبصورت ملک ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور مجھے یاد ہے پہلی پوسٹنگ روم میں تھا تو یہ یہاں پر ٹریکنگ کے لیے ماؤنٹینئرنگ ابھی بھی آتے ہیں لوگ, لیکن جو آپ کا پوٹینشل ہے اس کو ریپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی امیج بھی بہتر ہو. ابھی جڑا مالا کا جو ایشو ہے, سب ٹھیک جا رہا تھا, ایک دم جڑا مالا کا ایشو ہو گیا, پھر ایک دم سے غائب ہو گیا, کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. یا تو اس قسم کے لوگ, اگر یہ تو کئی ملکوں میں ہوتا ہے, لیکن پھر ان کو آپ سزا دیں, بتائیں, تاکہ دنیا کو بھی دکھائیں کہ ہاں جی ہم اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. تو لوگ تیاری کرتے ہیں. پھر کیا کیا امریکہ نے اور برطانیہ نے اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیا کہ جی اننیسسری وزٹ, ان کے لوگ یہاں نہ آئیں. تو یہ بھی ایک ڈیمیج کرتی ہے آپ کی امیج کو, جس کو ہمیں سنبھالنا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی 4-5 سال سے یہ بھی یہ ہے. اور پھر ہمارے لوگوں کی تھوڑی سی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, کسی حد تک تو تنقید ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن اتنا تنقید کرنا کہ جی یہ ملک بالکل یہاں تو کوئی آئے بھی نہ, بالکل یہ بھی غلط ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. اور پھر ہم یہ ابھی اکنامکلی جو آپ نے بات کی نا, IMF میں غصے میں, ہمیں جو لانگ ٹرم اکنامک ریفارمز ہے, سب کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کوئی نئی چیز بتانے والی ہے. یہ جو ایگریکلچر پر ٹیکس لگانا ہے, جو انکم ٹیکس کا جو یہ انلارج کرنا ہے جو لوگوں کا, یہ بھی بہت ضروری ہے. ہر آدمی کو دیکھیں نا, یہ ٹیکس دے اور ٹیکس فائلر ہوں. بزنس کمیونٹی پر ٹیکس لگایا, وہ واپس لے لیا. یہ چیزیں نہیں چلیں گی. پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ IMF یا ورلڈ کی اور انسٹیٹیوشنز کے خلاف تنقید کرنا بند کریں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں. ونس دا ہاؤس از اوکے, پھر ایسے اقدام لیں جن سے ابھی SFIC کی آپ نے آج بات کر رہے تھے, بالکل, انہوں نے وہ انویسٹرز کے لیے جو انہوں نے لانگ ٹائم ویزے کی بات کی, لانگ ٹرم ویزا کا,
वन विंडो ऑपरेशन, क्योंकि BOI ने ठीक काम नहीं किया तो ये को ले आए, अच्छी बात है, आर्मी चीफ भी हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप भी एक पेज पर है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपका जो जुडिशल निज़ाम है जिसके अंदर एक इन्वेस्टर आता है उसको ये भी पता होना चाहिए कि एंड में कि क्या अगर वो मसला मसाइल में खड़ा होता है क्या उसको रिलीफ मिलेगा। फिर जो डॉलर की रिपेट्रिएशन है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स चाहिए। ये आपको सबको पता क्या करना है, और हमें चाहिए कि हम इंतज़ार ना करें कि अगली इलेक्शंस होंगी, ये लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस जो है वो ला सकते हैं और बाद में इन्हीं को जब नई पार्लियामेंट आएगी आप लेके जाएं। और क्योंकि हम अब लेट ना करें, अब आपके सऊदी अरेबिया है, UAE अगर वो आना चाहते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म ये रिफॉर्म्स आएंगे तब जाकर ये इन्वेस्टमेंट आएगी, ये ऐसे नहीं आएगी, सिर्फ ये बातों में रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद मिन्हाज साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है, अब जाहिर है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये जो स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल बनी जिसके आज भी बड़े अहम फैसले हुए और उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टर्स को खुशामदेद कहा जाएगा वीज़ों के। अब रेड टेपिज्म भी तो रहा है ना, हमारे यहाँ सरमायाकार तो आते हैं लेकिन जब वो मुख्तलिफ रुकावटों से उनका सामना होता है तो फिर वो जाहिर है फिर परेशान हो जाते हैं। बहुत से ऐसे इक़दामात हैं जो अब हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो अब हो रहे हैं, जैसे अब डॉलर की स्मगलिंग है, डॉलर की स्मगलिंग कहा गया इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान हो जाती है, सामान की स्मगलिंग हो जाती है, फिर होर्डिंग्स हो रही है, चीनी, अब एक्शंस तो सारे हो रहे हैं, ये एक्शन तो हो जाएंगे लेकिन हमें इन सारे एक्शंस के अंदर एक तसलसल भी चाहिए होगा। हर इदारे को बड़ी कमिटमेंट के साथ काम करने में तसलसल जरूरी होगा। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। SIFC जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये ब्रेन चाइल्ड है जनरल आसिम मुनीर साहब का। इसकी जो पीछे अगर देखा जाए कि ये SIFC किस तरह से बनी, बिकॉज पहले इसकी प्रेसिडेंस भी है नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बट इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें NCOC का आप देखें जब क्याम लाया गया था उसमें सिविल गवर्नमेंट और आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बैठी थी और हमने दुनिया ने माना कि हमने कोविड को कैसे ख़त्म किया था। सेकेंडली FATF के सिलसिले में जब आप ग्रे से ब्लैक लिस्ट की तरफ जाने लगे और पोलिटिकल जो लीडरशिप थी वो उस पर कुछ अपने इंटरेस्ट को जो है वो पसपुश नहीं डाल रही थी, GHQ में स्पेशल सेल बनाया गया जिससे कि वो तमाम 27 एक्शन प्लान पॉइंट्स का जो पूरा किया गया और हम जो है ग्रे से वाइट के अंदर आ गए। इसी तरह SIFC का बनाया गया। जैसे आपने कहा रेड टेपिज्म बिल्कुल थी, करप्शन थी बिल्कुल थी, उसमें किकबैक्स थी यस बिल्कुल थी, आपकी जितनी जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस थी उसके अंदर इतना वक्त लगता था कि जो इन्वेस्टर चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन वो दौड़ जाया करे। तो अभी होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत SIFC बनाई गई है जिसमें एपेक्स कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी और एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। आप देखें तो अभी जो कोरकमंडस कॉन्फ्रेंस हुई है परसों जो 2 रोज पहले, और अब आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी अंडर दी चेयर ऑफ जो केयर टेकर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने तमाम इन बातों का अदा किया है कि हम तमाम इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, विच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स द फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ देयर एसेट्स themselves इन्वेस्टर्स की, और मेंटल सिक्योरिटी या उसको आप साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी कह सकते हैं कि आप जो फंड्स लेकर आएंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे। अब आप देखेंगे जब आप पहले महीने में आपकी ये बनी थी, आपकी SIFC बनी थी तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सबसे जो है वो पॉलिसी बन गई, और उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान जो सॉवरन फंड आपने बनाया कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है और लेकिन किसी गवर्नमेंट की हिच की वजह से या किसी और वजह से अगर उसको नुकसान होता है तो एक किस्म की एंडोमेंट बनी हुई है, आपका जो सरमाया वो महफूज रहेगा। अब तीसरे नंबर पे जैसे जकी अपना क्यानी साहब कह रहे थे कि आपकी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था उसके जो ऑर्डिनेंस 2001 था उसमें बेसिकली काफ़ी हिचेस थी जो कि रेगुलेटरी बॉडीज के नाम पे वो आपको इन्वेस्टमेंट वालों को तंग किया करते थे। तो SIFC को उसको जो अमेंडमेंट अभी लेकर आए हैं BOI 2001 के अंदर, तो ऑलमोस्ट एक ऑटोनमस इदारा बना दिया गया और अब आज जैसे एपेक्स कमेटी ने फैसले किया कि हम वीज़े में भी सहूलतें देंगे। तो ये तमाम चीज़ें अगर देखें तो आप जो आपकी इकोनॉमी है वो राइट ट्रैक पे आने जा रही है, लेकिन ये किस्म का जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है, ये सब मिसाके मईशत जैसे PDM की गवर्नमेंट कहती रही है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बॉटम लाइन इंश्योर करनी है, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू जो भी आती, कि जब एक मुआहदा हो गया
جو پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تو اس کو ہم کیری فارورڈ کریں. انویسٹرز کو یہ بات بالکل شیور ہونی چاہیے کہ جو مرضی گورنمنٹ ہو ان کی انویسٹمنٹ اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ سیف رہے گی جیسے کہ انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے. تو لہٰذا SIFC بڑا امپورٹنٹ ٹول ہوگا. جہاں تک سافٹ امیج کا تعلق ہے, سافٹ امیج کے حساب سے دیکھیں تو آپ کے 4 ستون ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے. جوڈیشری ہوگی, آپ کی جو ایگزیکٹوز ہیں, آپ کی لیجسلیشنز ہیں, اور چوتھا آپ کا بھی جو میڈیا ہے. یہ چاروں ستونوں کو دیکھیں آپ کیسے متزلزل کر رکھا ہے اس کا سوشل میڈیا نے, اور ان حالات میں کون یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. آپ کے گلگت کے اندر دیکھیں, اور جو آپ کے GV ہے اس کے اندر جتنی اس کا ٹورزم آئی ہے وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. جو 2023 کے اندر ابھی 22 میں اور 23 میں لوگ ہیں, اب تو دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹس کردو آ رہی تھی. اس کے علاوہ آپ کے مزید جو ہیں جیسے اسکیئنگ کے لیے, جیسے کیانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکیئنگ کے لیے ابھی برف کے موسموں میں لوگوں نے آنا تھا, لیکن یہ باتیں کسی صورت بھی ہمارے جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اسپیشلی جو ہمارا اصلی دشمن انڈیا, اس کے انٹرسٹ میں نہیں جاتا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ چلاس جیسے پرامن علاقے میں کیا ابھی حالات کیے ہیں, اور اس کے اندر سیکٹیرین ایک بیچ میں آ گیا. اور جیسے جڑاوالا کا ذکر کر رہے تھے, وہ ایک سیکٹیرین ایشو کھڑا کیا گیا, 4-5 دن وہ اس کا چلتا رہا TV پہ, اور اس کے بعد ابھی اس کو ختم ہو گیا. لیکن آپ نے وہ دنیا سے جو انٹرنیشنل فلائٹس اس کردو میں دبئی سے شروع ہونے والی تھی وہ کینسل ہو گئی. نقصان کس کا؟ پاکستان. تو خدارہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنی پوری قوم سے کہوں گا کہ خدارہ پاکستان کا سوچیں. جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان کے امیج کو بہتر نہیں کریں گے, کوئی انویسٹمنٹ یہاں کرنے نہیں آ رہا. انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کی 65% آپ کی یوتھ ہے وہ کس طرف دیکھے گی؟ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ 4.5-5 لاکھ جو ہیں لوگ اس مہینے میں دنیا سے باہر گئے. آپ کا برین جو ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے. تو خدارہ پاکستان کا سوچیں. جو پولیٹیکل آپ کی جو آپ کے اگر کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے بھی تو اسے پوش ڈالیں. پاکستان جب ٹھیک ہوگا تو سب مل کے کمائیے گا. اس وقت پاکستان کا سوچیں پلیز. بالکل صحیح. اور یہ اس سے ڈاکٹر منور صاحب, اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بہرحال پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جائے گا, کوشش بھی کرے گا, کر رہا ہے, بہتری ہم محسوس کر رہے ہیں. لیکن بہرحال خطے کے اندر ابھی بھی جو دشمن ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں, کہیں نہ کہیں سے وہ کچھ نہ کچھ شیطانی کر ہی رہے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس ہے یا پولیٹیکل کرائسس ہے, میں اسے آرٹیفیشل سمجھتا ہوں. پاکستان کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے جو کہ اس خطے کا انفیکٹ انفلوئنشل ریاست ہے, اور انفلوئنشل ریاست مزید بن سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکن پالیسی میکرز کہہ رہے ہیں, امریکن فارن پالیسی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ اس کا ریفرنس دیا ہے مرحوم حفیظ ملک کا, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے. جڑاوالا کی بھی بات ہو رہی تھی, جڑاوالا انسیڈنٹ کو جنہوں نے بوسٹ دیا وہ 6 لوگ ٹکٹ لے کر مختلف ایئرپورٹ سے اڑ کے چلے گئے. تو یہ تو ایک آرٹیفیشل قسم کا ایک ہائپ دیا گیا, اور اس میں کچھ ہمارا بھی قصور تھا. ہماری سوسائٹی 70 تک بڑی وائبرنٹ سوسائٹی تھی. پاکستان بڑا کلرفل سوسائٹی مانی جاتی تھی. کراچی دنیا کا تیسرا بڑا ڈیسٹینیشن تھا. 80 کی دہائی کے بعد تدریجاً ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا عنصر آپ کو نظر آتا ہے, پولرائزیشن, ایتھنو نیشنلزم, یہ آپ کو نظر آتی ہے. اور پھر میں تو حیران ہوں اس ریشنلٹی کے اوپر جو گورنمنٹ جاتے جاتے جس قسم کا بل پاس کر کے چلی گئی, جس کی وجہ سے جو پھر سیکٹیرین تھوڑے سے ڈیمونسٹریشنز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے چترال کے اندر, یہ واقعہ بھی یعنی یہ تو میں نے 4-5 دن پہلے ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ نورستان کے اندر جس طرح کی ایکٹیویٹی جاری تھی, جہاں پہ داعش کی ریکروٹمنٹ جاری تھی, ری آرگنائز ہو رہے تھے, اور ہمارے وسطی کرم کے اندر, تو اس طرح کی تو مجھے ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ سی پیک نہ انڈیا کو منظور ہے اور نہ دوسری گلوبل پاورز کو منظور ہے, تو وہ تو یہاں پہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو مجھے بذات خود بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو مدرسہ چھاپ ہے جناب, ان کو دیکھ کے ان کی کرنسی بڑی اسٹیبل نظر آتی ہے, بڑی اسٹیبلٹی ہے. بھائی اس ملک کو کس نے سنبھالا؟ اس کو ہر مشکل کے وقت میں ہم نے سنبھالا ہوا ہے. آج بھی اتنے سارے افغانیوں کو لے کر ہم بیٹھے میں تقریباً 2 ملین کے قریب ہیں. کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی ایک رپورٹ بھی آ گئی پچھلی حکومت کے اندر, جس کے اندر 6,500 افغانی ہماری 16 گریڈ سے لے کر 19 گریڈ تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے MNAs ہیں, آپ کے پروونشل اسمبلی کے اسپیکرز ہیں, تو ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد ہو چکی ہے, اب اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی ہوگی, اور میرا خیال ہے سوسائٹی کے اندر ٹالرنس لانی ہوگی. وہی قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے کہا تھا ریاست کا کام اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آپ گرجا گھر جاتے ہیں, مندر جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شاید کیانی صاحب افغانستان کے ساتھ جو یہ ہے, حالانکہ یہ جو چترال میں ہوا, پاکستان نے انفارم بھی کر دیا تھا کہ اس طرح کی موومنٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس قسم کے واقعات کا ہو جانا یقیناً تشویشناک ہے. خود افغانستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا نقصان تھا. لیکن سب سے پہلے تو مجھے ایک حیرانگی ہوتی ہے
کہ جی جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں برادرانہ تعلقات، کوئی برادرانہ تعلقات نہیں ہوتے. ساورن کنٹریز آپس میں اپنی انٹرسٹ کی خاطر دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی برادرانہ ہوتے تو کیا افغانستان سے جو جو حالات ہمارے ساتھ بنائے ہوئے ہیں اس طرح ہوتے؟ یہ آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں رہی ہے جب سے یہ طالبان آئے ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، باور کرتے رہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے، یہ ہو نہیں سکتا کہ چلیں میں ایگری کرتا ہوں کہ چلیں 10% یا 5% علاقہ ہوگا جہاں پر ان کی رٹ نہیں ہے طالبان کی، لیکن میجورٹی ایریا میں ان کو رٹ ہے، ان کو کنٹرول ہے سارا. اور ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی آپ اپنے علاقے میں اپنا علاقہ پر کنٹرول کریں، اور یہاں سے یہ جو انٹروژن ہو رہی ہے یہاں پر جو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور کوئی دن گزرتا نہیں ہے جس دن فوجی کوئی یا سیولین یا پولیس والا مارا نہیں جاتا. دکھ ہوتا ہے ہر پاکستانی کو. تو کیا طالبان کو سمجھ نہیں آتی؟ اب دیکھیں آرمی چیف نے بھی انہوں نے کہا، لیڈرشپ نے بھی ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھیں آپ اپنے علاقے کو کنٹرول کریں اور نہ اجازت دیں کہ وہ یہاں آئیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے آرمی چیف کے وقت میں یہ فینسنگ کا شروع کیا تھا، بالکل ٹھیک کیا تھا. یہ سارا علاقہ فینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ فینس کریں اور زیادہ آپ وہ کیا کہتے ہیں بارڈرز بنا دیں تاکہ، لیکن لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کر آئیں. بالکل صحیح. اصل یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنا لوٹا اٹھایا ہوا، کسی اپنے وہ میڈیکل بورڈر ہے. آپ آئیں اور وہاں پر صحیح کنٹرول ہو اور ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ہو جس کے پاس ڈاکومنٹ ہوں. بالکل ٹھیک. فینس کیا جائے. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جی ہم فینس کو توڑیں گے؟ فینس کو توڑنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل یہ ساورن کنٹری کے خلاف یہ ایک اقدام ہے جس کی بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں اس کا سخت قسم کا جو ابھی انہوں نے بات کی ہے ہمارے وزیر خارجہ نے کہا جب ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمیں فرم ہونا چاہیے اپنے اس سٹینڈ پر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب آپ کا. احمد سعید منہاج صاحب آپ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یقینی طور پر خطے میں جو پیش رفت ہو رہی ہے یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کی اس پر نظر ہے. پاکستان اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، اور یقینی طور پر جو یہ افغانستان کے ساتھ جو ایک تصادم کی اور کشیدگی کی فضا ہے، اس میں افغانستان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. جو اس نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ اس کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور پھر پاکستان جیسے ملک کے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے بات کی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے لیے پرخلوص رہا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.